बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ में इफ्तार काज़मी होता है शब व रोज़ तमाशा मेरे आगे। और पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल ऐसी है कि हर लम्हे तमाशा होता है। कहीं मुज़ाकरात होते हैं, कहीं गिरफ्तारियाँ होती हैं, कहीं सुलह सफाई जफ्फियाँ पप्पियाँ होती हैं और कहीं लोगों के घरों के दरवाजे तोड़े जाते हैं। तो चौधरी परवेज़ इलाही की गिरफ्तारी के लिए कल रात पुलिस ने ऑपरेशन किया। एंटी करप्शन टीम ने पुलिस के हमरा ऑपरेशन किया, लेकिन चौधरी परवेज़ इलाही नस गए। चौधरी परवेज़ इलाही दौड़ गए। 8 घंटे ऑपरेशन जारी रहा। तो किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, मगर ये लोगों के घरों पे चढ़ दौड़ना, दरवाजे तोड़ना, उनकी ख़वातीन को परेशान करना, ये पाकिस्तान की सियासत का पुराना चलन है, जिसकी किसी भी तरीके से किसी भी तौर हमायत नहीं। लेकिन कहने वाले कहते हैं हत्था दिया दितियाँ गंडा दंदा न खोलियाँ पैंदियाँ। तो जो कुछ माजी में ये हुक्मरान अपने मुखालफिन के साथ करते रहे हैं, आज उनके साथ भी वैसा ही सलूक हो रहा है। तो उसकी वजह सीधी और साफ है कि जो आज कर रहे हैं कल इनके साथ भी ये कुछ होगा, क्योंकि ये रवायत तो कभी ख़त्म नहीं होगी। इस रवायत को किसने ख़त्म करना है? तो जो इस रवायत को ख़त्म करने आए थे, वो इस रवायत में जला बख्श के इसको और दवाम देंगे। हुकूमत कहती है कानूनी मामला है। एंटी करप्शन की टीम परवेज़ इलाही को गिरफ्तार करने पहुंची थी एक मुकदमे में, जो कि उनके खिलाफ कल ही दर्ज किया गया। कल नहीं बल्कि परसों दर्ज किया गया। 27 तारीख को ये मुकदमा दर्ज हुआ और 28 की रात को पुलिस चौधरी परवेज़ इलाही को गिरफ्तार करने पहुंच गई। इतलात उन्हें मिल चुकी हुई थी कि उनको गिरफ्तार किया जाएगा। और अब इसके पीछे क्या है? तो अब एक तरफ हुकूमत अपोजिशन के साथ मुज़ाकरात कर रही है, और कल जो मुज़ाकरात का दौर हुआ उसमें बड़ी अहम पेशरफ्त हुई, जिसमें हुकूमत भी खुश थी और मुखालफिन भी खुश थे, अपोजिशन भी बड़ी खुश थी। और एक डेट तय हो गई थी कि सितंबर में इलेक्शन कराए जा सकते हैं, और खान साहब के कैंप में बड़ी खुशियां थी। कल रात वहाँ जश्न का समा था, डांस हो रहा था। लेकिन ये अचानक क्या हुआ? अचानक चौधरी परवेज़ इलाही की गिरफ्तारी का फैसला कैसे हो गया? ये अचानक हुआ या कोई पीछे इसका कोई बैकग्राउंड है? ये एलानिया ऑपरेशन था। एक तो ये ऑपरेशन बिल्कुल मीडिया के सामने किया। मीडिया की टीम पुलिस और एंटी करप्शन की टीम के साथ साथ थी, और जो कुछ भी हुआ वहाँ पे वो ऑन रिकॉर्ड है। अगर पुलिस वहाँ गई थी चौधरी परवेज़ इलाही को गिरफ्तार करने, तो जो लीगल टीम थी परवेज़ इलाही साहब की, वो ये कह रही थी कि हमारे पास ज़मानत है, हमने बेल करा ली है, लेकिन वो ज़मानत के कागजात पेश नहीं कर सके। तो अब उसके जवाब में क्या होना चाहिए था कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब गिरफ्तारी दे देते। पुलिस उन्हें साथ ले जाती, एंटी करप्शन उन्हें साथ ले जाती, वकील ज़मानत के कागजात जाके एंटी करप्शन को जमा कराते और वो रिहा हो जाते। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पुलिस ने चौधरी परवेज़ इलाही को गिरफ्तार करने की कोशिश की, गेट खोलने की कोशिश की, तो जवाब में अंदर से पथराव शुरू हो गया। वहाँ पे पेट्रोल बम मारे गए। तो लग ये रहा था कि मज़ाहमत की जा रही है और चौधरी परवेज़ इलाही गिरफ्तारी नहीं देना चाहते, और इसकी तैयारी की गई है। अंदर को पत्थरों के को ट्रक गिराए गए होंगे। लेकिन ये सारा जो ऑपरेशन है 8 घंटे तकरीबन तमाम चैनलों ने बॉल टू बॉल दिखाया। पूरे पाकिस्तान ने ये ऑपरेशन देखा। अगर कोई भी शख्स जो कि इन 8-10 घंटों में न्यूज़ एंड करंट अफेयर के लिए टेलीविजन ऑन करता होगा या सोशल मीडिया पे जाता होगा, तो उसको सबसे पहले खबर ये मिल रही थी कि परवेज़ इलाही की गिरफ्तारी के लिए कोशिश की जा रही है, लेकिन पुलिस कामयाब नहीं हो रही, एंटी करप्शन कामयाब नहीं हो रही। हत्ता कि दरवाज़ा इतना मजबूत था कि लोग ये पूछने लगे कि ये कोई बुलेट प्रूफ दरवाज़ा है और ये किसने बनाया है। बड़ा मजबूत दरवाज़ा था। तो 4-6 घंटे तो दरवाजे की मजबूती की एडवर्टाइजिंग होती रही कि ये बड़ा मजबूत दरवाज़ा है, पुलिस उसे तोड़ नहीं पा रही। तो फिर बख्तरबंद गाड़ी मंगाई गई, जिसने दूसरी टक्कर में वो दरवाज़ा तोड़ दिया और ऑपरेशन शुरू हो गया। अब ये सारा एक बड़ा मंजरनामा है कि 8 घंटे में क्या हुआ। पुलिस अंदर घुसी, ख़वातीनें चीखें मारी, अंदर कब्रों में तलाशियाँ हुई। चौधरी परवेज़ इलाही के घर में गए, चौधरी शुजात के घर में गए, वजाहत हुसैन के घर में गए, शाफे के घर में गए, सालक के घर में गए, रासिक इलाही के घर में गए, क्योंकि ये सारे घर साथ साथ हैं। पाकिस्तान की जो अशराफिया है, खासकर जो पोलिटिकल अशराफिया है, वो एक रवायत बन गई है कि अपनी फैमिली के घर बड़े बड़े साथ साथ ही बना लेते हैं। तो ज़ौहर इलाही रोड पर चौधरियों के घर भी इस तरह हैं, सारी फैमिली एक साथ ही रहते हैं। तो पुलिस जब एक घर में घुसेगी तो डेफिनेटली उसकी जो रसाई है या रेंज है वो तमाम घरों तक हो जाएगी। तो एक तो ये हुआ। लेकिन चौधरी परवेज़ इलाही कितने गया? तो कहने वाले कहते हैं कि ये पुलिस जो है, ये जो कच्चे के डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन कर रही थी, आईजी पंजाब उसकी निगरानी कर रहे थे और सिंध पुलिस भी उसमें शामिल थी। तो कच्चे के डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन करते करते अचानक पुलिस ने पक्के के डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन शुरू कर दिया।
یہ حیران کن بات تھی. لیکن اس مرتبہ آئی جی صاحب اس کو لیڈ نہیں کر رہے تھے. آئی جی پنجاب جو ہیں وہ عمرے کے لیے گئے ہوئے ہیں, اور صرف آئی جی پنجاب نہیں گئے, پنجاب کے جو نگران وزیر اعلیٰ ہے محسن نقوی صاحب وہ بھی عمرے پہ گئے ہوئے ہیں. تو پنجاب کی دو طاقتور شخصیات جن کے کنٹرول میں سے تو پنجاب ہے, پنجاب میں کیونکہ کسی پارٹی کی حکومت تو ہے نہیں, نگران حکومت ہے, اور آئی جی پولیس جو ہے وہ ان کی غیر موجودگی میں یہ آپریشن پھر کس نے کیا, کس کے کہنے پہ کیا؟ ڈی جی اینٹی کرپشن سہیل ظفر چٹھا اس کو لیڈ کر رہے تھے, اس میں کوئی شک نہیں, وہ کھل کر سامنے آئے. ڈی پی او گجرانوالہ بھی موجود تھے, پولیس کی نفری ان کے ساتھ تھی, وہ بھی آپریشن کی قیادت کر رہے تھے. تو پھر یہ آپریشن کو کون ہینڈل کر رہا تھا؟ کیا یہ دونوں افسران کر رہے تھے یا کوئی پیچھے بھی طاقت موجود تھی؟ لیکن حیران کن جو بات ہے وہ سب سے زیادہ یہ کہ یہ کئی گھنٹوں تک آپریشن جاری رہا, اور یہاں سے چند قدم کے فاصلے پر زمان پارک ہے. تو ایک طرف چودھری پرویز کے خاندان کی عورتیں شور مچا رہی تھیں, اندر سے ملازمین واہ ویلا کر رہے تھے, ٹی وی پہ ماتم چل رہا تھا, لیکن دوسری طرف زمان پارک میں رقص چل رہا تھا. ایک بھی کارکن پرویز کو بچانے نہیں پہنچا, ان کی مدد کے لیے نہیں پہنچا. اخلاقی طور پر ہی پہنچ جاتے تو وہ بھی نہیں ہوا. کہ ظہور الہی روڈ سے زمان پارک کو اتنا دور ہے نہیں, تو جب میں ظہور الہی کراس کر کے آگے زمان پارک آئی تو زمان پارک میں اسی طرح سے فیسٹیوٹی ہے, وہاں پر لوگ کھڑے ہیں, گاڑیاں, ٹریفک جیم ہے, گاڑیاں وہاں پر لگی ہیں لائنوں میں, اور وہاں پر اسی طرح ہلا گلا جاری ہے. اب تو وہ پنجاب کے صدر ہیں پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے, تو پرویز الہی صاحب, تو عمران خان کو کچھ لوگ تو کچھ انہوں نے اپنی جو حفاظت میں رکھے ہوئے ہیں وہ انہیں پرویز الہی کی مدد کے لیے آئی گیس دینے چاہیے. اب چودھری پرویز چاہے نامینل ہیں لیکن ہے تو پی ٹی آئی پنجاب کے صدر, چاہے وہ سیریمونیل ہیں, اعزازی طور پر ہی ہے. اب ان کو احساس تو ہو گیا ہوگا نا کہ ان کی اوقات کیا ہے. لیکن زمان پارک سے ایک بھی بندہ نہیں آیا, نہ ہی ٹویٹر پہ کوئی ہیش ٹیگ چلا کہ پہنچو پہنچو چودھری ظہور الہی روڈ پر پہنچو, یا پرویز الہی کے گھر پر پہنچو. جیسے وہ زمان پر پہنچے والا ٹرینڈ چل جاتا نا, وہاں سے پولیس کی ایک موٹر سائیکل بھی گزر جائے تو ایک ٹرینڈ چل جاتا ہے کہ زمان پر پہنچے, پولیس آ گئی عمران خان پھڑن. ویسے کہنے والے تو کہتے ہیں کہ یہ ٹریلر ہے, فلم تو چلنی ہے. اب وہ فلم پتہ نہیں کیا ہے, لیکن میں اس سے پہلے آپ کو ایک اور چیز بتا دوں کہ یہ عین اس وقت کیوں ہوا جب حکومت اور اپوزیشن کے مذاکرات جو ہے وہ آلموسٹ انڈر پروسیس ہے اور بڑے اچھے طریقے سے چل رہے ہیں, جنہیں پازیٹیوٹی کی امید زیادہ ہے, اور 3-4 دنوں بعد انہوں نے دوبارہ بیٹھنا ہے. تو اس دوران ایک بہت بڑا آپریشن ہو جانا, پرویز الہی کے گھر پہ یہ سب کچھ ہو جانا, یہ تو پورے مذاکراتی عمل کو سبوتاژ کرنے کے مترادف ہے. تو کیا پی ٹی آئی اب حکومت کے ساتھ مذاکرات نہیں کرے گی؟ یہ سوال پیدا ہو گیا, کیونکہ پی ٹی آئی اس پہ ریئیکشن دے گی, دینا چاہیے, لیکن جو ریئیکشن ایکسپیکٹڈ تھا وہ نہیں نظر آیا. یعنی نہ کوئی اہم رہنما پہنچا, سب نے ایک ایک ٹویٹ کیا اور اس کے بعد سو گئے. خود مونس الہی نے ایک ٹویٹ کیا اور اس کے بعد 6 گھنٹے بعد صبح اٹھنے کے بعد ٹویٹ کیا, کیونکہ اسے پتا تھا کہ ابا جی تو کار ہے ہی نہیں, ابا جی کو تو پہلے ہی نکال لیا گیا ہے, اور ابا جی نے گرفتاری دینی نہیں ہے, گھر کی خواتین چاہے پکڑی جائیں. تو یہ چودھری ہیں, یہ بہادر لوگ ہیں, تو اس لیے لوگ ان لوگوں کو زیادہ اپریشیٹ کرتے ہیں جنہوں نے کم از کم سیاسی گرفتاریوں سے وہ گھبرائے نہیں. اگر یہ مقدمہ آپ اس کو سیاسی بھی سمجھ لیں کہ یہ سیاسی ہے, انتقامی ہے, تو گرفتاری دے دیتے. ایسا کون سا قیامت آ گئی تھی کہ چودھری پرویز جو ہے وہ 2 دن حوالات میں نہیں گزار سکتے تھے؟ انہوں نے اپنے مخالفین کو تو حوالات میں دیکھا ہے. یہ جو چودھری صاحبان ہیں یہ نواز شریف کو کہتے ہوتے تھے کہ واپس آ کر مقدمات کا سامنا کریں, تو نواز شریف اپنی اہلیہ کو بیمار چھوڑ کر واپس آئے, گرفتاری دی, اور ان کے بے شمار لوگ گرفتار ہوئے ہیں پی ڈی ایم میں جو اس وقت شامل جماعتیں ہیں. بلکہ اگر کوئی لوگ کہہ رہے ہیں جی دیکھیں یہ روایت غلط ہے, عمران خان کے دور میں ایسا نہیں ہوتا تھا. عمران خان کے دور میں تو اس سے کہیں زیادہ ہوا. عمران خان کے دور میں تو عید کی رات کو فریال تالپور جو ہسپتال میں زیر علاج تھی ان کو وہاں سے گھسیٹ کر خواتین کی جیل میں ڈالا گیا تھا, صرف زرداری کو ذہنی اذیت دینے کے لیے. مریم نواز اپنے شوہر کے ساتھ کراچی میں موجود تھی, تو رات ان کے ہوٹل پہ پولیس گئی اور دروازے توڑ دیے تھے. تو میاں بیوی ایک کمرے میں ہو اور پولیس گھس جائے تو پھر آپ خود سوچیں کہ کیا منظر ہو سکتا ہے, یہ کیا ہو سکتا ہے. تو یہ جو چادر 4 دیواری کی باتیں کرتے ہیں تو پہلے ان کو اپنی منجی تلے ڈانگ پھیرنی چاہیے. لیکن میں اس کی حمایت نہیں کرتا, اس وقت بھی غلط تھا, آج بھی غلط ہو رہا ہے. لیکن اس میں جو فرق ہے کہ باقی لوگ گرفتاری دیتے ہوئے کبھی گھبرائے نہیں,
نہ کبھی کیپٹن صفدر گھبرایا گرفتاری دیتے ہوئے، نہ کبھی حمزہ گھبرایا، نہ یہ بھاگے ہیں، نہ دیواریں پھاند کر گئے ہیں، پیش بھی ہوئے ہیں، نیب میں پیشیاں بھگتنے گئے ہیں، پتہ تھا گرفتار کر لیں گے، گرفتار ہو گئے، گرفتاری دی ہے، 8 10 مہینے قید تنہائی بھی کاٹی ہے۔ تو یہ جو گرفتاری کے دوران مزاحمت والا جو فارمولہ ہے نا، یہ عمران خان صاحب نے اس کی روایت قائم کی ہے۔ عمران خان اور ان کی جماعت کے لوگ گرفتاری دینے سے ڈرتے ہیں، وہ گھبراتے ہیں، باتیں بڑی کرتے ہیں، لیکن گرفتاری سے ان کی جو نا وہ جان جاتی ہے۔ تو میں آپ کو اس کا بیک گراؤنڈ بتاتا ہوں کہ یہ جو مجھے لگتا ہے، جو میرا تجزیہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ بھی مذاکرات کے حوالے سے ایک گڈ ول جیسچر دیا گیا۔ اب آپ پریشان ہوں گے کہ یہ کیا ہے، اب آپ پریشان ہو جائیں گے کہ یہ کیا ہے، کیا اس سے گڈ ول جیسچر سے کیا مراد ہے۔ اگر آپ دیکھیں جو حکومت اور اپوزیشن کے درمیان مذاکرات ہو رہے ہیں، تو جو پی ٹی آئی کی مذاکراتی کمیٹی ہے اس میں پرویز علی شامل نہیں ہے، نمبر 1۔ جو پارٹی کا صدر ہوتے ہوئے مذاکراتی عمل میں شامل نہیں ہے تو اس کی کیا حیثیت ہوگی۔ پارٹی کا جنرل سیکرٹری وہ بھی مذاکراتی عمل میں شامل نہیں ہے، اسد عمر۔ تو مذاکرات کر رہے ہیں شاہ محمود قریشی اور فواد چودھری، باقی تو ایک لیگل ایکسپرٹ ہے نا، علی ظفر ایڈوکیٹ، ان کا تو سیاست سے زیادہ کوئی تعلق نہیں ہے، نہ وہ بائسڈ ہیں۔ تو باقی کے جو 2 لوگ ہیں، یہ دونوں چودھری پرویز الہی کے وہ کیا کہتے ہیں، ان سے پروفیشنل جیلسی ہے، کیونکہ پرویز الہی صاحب آ کے پارٹی کے صدر بن گئے، اور شاہ محمود قریشی جو ہے وہ خود کو پارٹی میں سب سے سینئر سمجھتے ہیں عمران خان کے بعد، لیکن جب پرویز الہی صدر بن گئے تو ان کا خیال یہ تھا کہ پرویز الہی صاحب جو ہے وہ ان کو عمران خان نمبر 2 بنا دیا، اور پرویز الہی صاحب نے کلیم بھی یہ کر لیا کہ وہ پارٹی کے صدر ہیں۔ لیکن بعد میں یہ معاملہ کچھ ٹھیک ہو گیا، لیکن شاہ محمود قریشی ہمیشہ پرویز الہی سے خائف رہتے ہیں، کیونکہ اگر وہ نمبر 2 ہے تو تیسرے نمبر پہ تو پرویز الہی آتے ہی ہے نا، چاہے وہ سیریمونیل ہی ہے۔ فواد چودھری وہ ہے جس کی گرفتاری پہ پرویز الہی نے بباغ دوحل کہا تھا کہ اگر اس کو پہلے پکڑ لیتے تو پنجاب میں اسمبلی توڑنے کی نوبت نہ آتی۔ تو یہ پی ٹی آئی کا وہ رہنما تھا جو فواد چودھری کی گرفتاری پہ خوش تھا، تو پھر چودھری نے بدلہ لے لیا نا۔ میں نہیں کہنا سی حکومت نو کہ جناب چودھری پرویز الہی کچھ کرو، یہ بڑا اچھل رہا ہے، اگر ہم نے بیٹھنا ہی ساتھ تو کچھ نہ کچھ تو ہمیں بھی ہمارا بھی خیال کرے نا، تو خیال ہو گیا، یہ بھی ہو سکتا ہے نا۔ لیکن میرا گمان یہ ہے کہ یہ چودھری پرویز الہی کے ساتھ جو کچھ ہوا اس میں پی ٹی آئی کی مرضی شامل ہے۔ اگر پی ٹی آئی کی مرضی شامل نہ ہوتی تو پی ٹی آئی ریئیکٹ کرتی اور اسٹرانگلی ریئیکٹ کرتی، جو کہ نہیں ہوا، اور پرویز الہی کو گرفتار نہیں کرنا تھا۔ یہ جو ساری کارروائی ہوئی، سارا ایکشن ہوا ہے، اس میں بھی پرویز الہی کو گرفتار کرنا مقصود نہیں تھا، اور یہ بات پی ٹی آئی کو بھی معلوم تھی کہ چودھری پرویز الہی گرفتار نہیں ہوں گے۔ اے ہوئی سی ماریں گے کٹ کے سیٹیں گے زیادہ، وہ جو ایک بڑا ہوا بنا ہوا تھا نا چودھری ظہور الہی کے گھروں کا اور پرویز الہی کے گھروں کا، چودھریوں کے گھروں کا، خاص کر جو ظہور الہی روڈ پہ، وہ ہوا انہوں نے ختم کیا ہے۔ بڑے بڑے جب گھر ہوتے ہیں نا تو عام آدمی جب گزرتا ہے ان کے پاس سے تو وہ ان کی وجاہت سے ہی متاثر ہو جاتا ہے، اس کی پرسکون عمارتیں ہوتی ہیں۔ اگر آپ سپریم کورٹ جائیں تو اس میں جہاں بینچ نمبر 1 بیٹھتا ہے، وہاں اگر آپ داخل ہوں تو ایک لمحے کے لیے آپ کا دل جو ہے نا اچھل کے خلق میں آ جاتا ہے، وہ اتنی شاندار عمارت بنی ہوئی ہے، بڑی بلند چھت ہے اس کی۔ تو عمارت کی اپنی ہیبت ہوتی ہے، اور یہ عمارتیں بھی طاقت کی علامت ہوتی ہیں۔ تو چودھریوں کا جو نتھ ہاؤس ہے گجرات میں، پہلے اس کے اوپر پولیس چھاپے مارتی رہی، اب لاہور میں ان کی رہائش گاہوں پہ چھاپے مارتے رہی ہے۔ تو پولیس نے جو ہے وہ 3 بار پرویز الہی کے گھر پہ آپریشن کیا، اور خواتین پولیس بھی ساتھ تھی۔ ابھی دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ اس میں کوئی 25 سے زائد لوگ گرفتار کیے گئے ہیں۔ کچھ لوگوں نے دعویٰ کیا اس میں چودھری پرویز الہی کی اہلیہ کو بھی گرفتار کیا گیا۔ اب میرے پاس یہ کنفرم رپورٹ نہیں ہے، لیکن ان کے کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی اہلیہ کو گرفتار کر کے لے گئے، اور میرا خیال یہ کہ ان کی اہلیہ کو وہاں سے ہٹایا گیا، گرفتار نہیں کیا گیا۔ ان کو وہاں سے جب وہ تلاشی ہو رہی تھی تو شاید اس لیے ان کو وہاں سے سائڈ لائن کر دیا گیا کہ وہ کسی معاملے میں انٹرفیئرنس نہ کریں۔ گھر پہ تو کوئی تھا نہیں، مونس ہوتا نہیں ہے، راستے کا گھر علیحدہ ہے، اور مونس باہر بھاگا ہوا ہے، اور وہ ایک ٹویٹ کر کے وہاں پہ ٹن ہو کے سو گیا۔ صبح اٹھا اس نے اور اٹھتے ٹویٹ کیا کہ جناب پنجاب پولیس کی مہربانی، میرے ابا نے بڑا ان کی تنہائی بڑھائی، بیوروکریسی سے لڑ کے ان کو مراد دلائی اور انہوں نے حملہ کر دیا۔ تو بھائی اس سے اس کا کیا تعلق ہے؟
آپ نے اگر سیاسی فائدے کے لیے مراد دلائی تھی تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر میرٹ پر دلائی تھی تو پھر گلہ شکوہ کرنے کا کیا تک بنتا ہے؟ تو ذرائع کہتے ہیں کہ پولیس نے چودھری شجاعت کے گھر کا بھی دروازہ توڑا، چودھری سالک چودھری شافع پر بھی تشدد کیا، جبکہ چودھری سالک کا جو گھر تھا اس میں شافع کے گھر پہ وہ جب دونوں نے شیشہ توڑا تو شاید کوئی ٹکڑا لگا اس کا، اور تشدد کوئی نہیں ہوا، لیکن تلاشی خواتین پولیس ساتھ تھی، انہوں نے جا کے تلاشی لی ہے۔ کسی کے اوپر اگر تشدد ہوا ہوگا تو اس کی ویڈیو سامنے آ جائے گی، کیونکہ وہاں پہ تمام میڈیا موجود تھا، جن کے پاس کیمرے بھی تھے، موبائل کیمرے بھی تھے، ہر چیز موجود تھی۔ تو یہ آپریشن میڈیا کی نگرانی میں کیا گیا۔ اس میں جو واحد قابل اعتراض بات ہے وہ باہر کا مین گیٹ توڑنا، جو کہ انہوں نے بختر بند کی مدد سے توڑا۔ دوسرا ان کے گھر کے جو اندرونی دروازے ہیں، تو اگر چودھری پرویز الہی صاحب گھر پہ ہوتے اور گھر پہ تھے بھی، بالکل انہوں نے وہی عمل کیا جیسے خان صاحب کو گرفتار کرنے جب گئے تھے تو خان صاحب بھی جو ہے وہ بیڈ کے نیچے چھپ گئے تھے، کسی واش روم میں چھپ گئے تھے، تو یہی حال چودھری پرویز الہی کے بھی ہوا۔ لیکن میرے ذرائع کہتے ہیں کہ وہ بہت پہلے اپنے گھر سے نکلے اور پچھلے جو ان کا بیک ڈور ہے جہاں پہ پارک وغیرہ ہے، وہاں سے وہ کسی محفوظ مقام کی طرف جا چکے تھے۔ تو ان کی غیر موجودگی میں ان کے گھر کے اوپر ہے بھی 8 گھنٹے، وہ کہتے کھایا پیا کچھ نہیں، گلا تھوڑا 12 نے۔ تو یہ میسج گیا ہے اور ذرا ان کی طبیعت بھی صاف ہو گئی ہے۔ ساری عمر یہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رہے ہیں، اور اب اسٹیبلشمنٹ نے جب انہیں منہ لگانا بند کیا تو ان کے پاس کوئی چوائس نہیں عمران خان، اور عمران خان بھی اس لیے کہ عمران خان کو زیادہ سیاست آتی نہیں، باقی بڑے کھڑپینچ ہے۔ اگر یہ مسلم لیگ نون میں جاتے تو ان کو کون صدر بناتا، کون ان کو تو پنجاب کی صدارت بھی نہ دیتا۔ تو ان کو جو پولیٹیکل لائف چاہیے تھی وہ ان کو عمران خان سے ملی، لیکن اسمبلیاں توڑنا جو ہے وہ عمران خان کا ایک غلط فیصلہ تھا۔ میں اس کو اس لیے بھی کہتا ہوں کہ مہربانی اس کی کہ اس نے یہ فیصلہ کر کے پرویز الہی کی کرپشن کا راستہ روک دیا۔ پرویز الہی تو ماشاءاللہ لوٹ مار کر رہے تھے نا، ان کے بارے میں تو نیب کے ڈی جی نے 2021 میں، جنوری 2021 میں، اب تو 2023 چل رہا ہے، اس وقت بتایا تھا سلیم شہزاد نے کہ پرویز الہی نے 1986 میں جب سیاست شروع کی تھی تو یہ 9 لاکھ کا مقروض تھا جب اس نے وہ کاغذ جمع کرائے تھے، -9 لاکھ تھے، اور 2021 میں اس کے ساتھ سے 6.5 ارب تھے، اور اب 2023 میں اس کے ساتھ سے جو ہے وہ اس 6.5 ارب سے کوئی 100 گنا زیادہ ہو چکے ہیں۔ اور اسپین میں جائیدادیں تو ماشاءاللہ ہوٹل جائیدادیں بارسلونا لائن لگائی ہوئی ہیں انہوں نے۔ اور جب ان کو حالیہ جو 3-4 مہینے جب یہ وزیر اعلیٰ پنجاب رہے، جب حمزہ شہباز کو ہٹا کے وہ جو آئین کے آرٹیکل 63 میں ہیرا پھیری کی کورٹ نے، اور حمزہ کی جگہ پہ پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ بنایا، تو اس نے دونوں ہاتھوں سے جو لوٹ مار کی ہے وہ اس نے پچھلے پورے کیریئر کی کسر نکال دی۔ لیکن اب اتنی کرپشن، نیب کے کیسز، ہر چیز موجود تھی، پرویز الہی کو کسی نے ہاتھ نہیں ڈالا، کوئی انہیں گرفتار کرنے نہیں آیا۔ یہ آج بھی عدالت گئے ہوئے تھے، وہاں گرفتاری ہو سکتی تھی۔ یہ عموماً گھومتے پھرتے ہیں، 2-4 گاڑیاں ساتھ، چلو 20 گاڑیاں بھی ساتھ ہوں تو گرفتار کرنا مشکل نہیں ہے، 100 بندہ بھی ساتھ ہو تو پولیس گھیر کے بندے کو گرفتار کر سکتی ہے۔ درجنوں مقامات ایسے ہیں، صبح گھر سے نکلے گرفتار کر لیں ان کو، 2 بڑیاں رکھی ہیں، کدی ادھر جانا کدی ادھر جانا، وہ بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، کہیں سے پکڑ سکتے ہیں۔ لیکن کل ہی کیوں، آج ہی کیوں گرفتاری؟ تو یہ مجھے لگتا ہے کہ اس کا مذاکرات سے کے موقع پر ان کو اس طرح کی چیز کرنا، یا تو یہ ہو سکتا ہے نا کہ ان کو تو 2 چیزیں ہو سکتی ہیں، یا لوگ مذاکرات کو ٹائنڈے فش کرنا چاہتے ہیں۔ اگر عمران خان صاحب اس بات پر کہ پرویز الہی کے گھر پہ چھاپا مارا گیا، حکومت سے مذاکرات نہ کرنے کا اعلان کریں تو سمجھ میں آئے گی کہ ہاں اس میں پی ٹی آئی انوالو نہیں ہے۔ لیکن اگر پی ٹی آئی مذاکرات بھی جاری رکھتی ہے اور صرف مذمتی بیان پر ہی گزارا کرتی ہے تو سمجھو پھر کتی چورانہ رلی ہوئی ہے۔ وہ خان صاحب کہتے ہیں جی کہ اتنا ظلم تو کوئی مشرف دور میں نہیں ہوا، تو ان کو اگر مشرف دور کی میں تصویر دکھاؤں جس میں ان کی اپنی ہمشیرہ کی کپڑوں پہ خون لگا ہوا ہے، اور یہ اس وقت کا واقعہ جب پرویز الہی وزیر اعلیٰ پنجاب تھے، تو یہ بات عمران خان کو بھولی نہیں ہوگی کہ جب وزیر اعلیٰ پنجاب تھے چودھری پرویز الہی اور مشرف تھے پاکستان کے صدر، تو اس وقت عمران خان صاحب کو گرفتار کیا گیا تھا، اور علیمہ خان
اس دوران ان کے کپڑوں پہ خون کے چھینٹے بھی لگے، تصویر موجود وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. تو بدلہ تو عمران خان نے بھی لینا سی. آج توشہ خانہ کیس کی اسلام آباد میں سماعت تھی اور جج صاحب بھی نہیں آئے. سماعت 3 بجے تک ملتوی ہوگی. اب وہ ایڈیشنل سیشن جج دلاور خان ہے، اس سے پہلے ظفر اقبال تھے جن کا تبادلہ ہو گیا، انہوں نے جان چھڑا لی تھی اور دوسرا جج آ نہیں رہا. تو توشہ خانہ کیس بھی جو ہے وہ لٹکا پڑا ہے. معاملہ یہ بھی 3 بجے تک چلا گیا ہے. اب خان صاحب مذاکرات سے تو بھاگ نہیں سکتے، انہیں پتہ ہے کہ یہ تو ہونا ہی ہونا ہے. مذاکرات بڑی مشکل سے تو حکومت قابو میں آئی ہے. اب میرا جو تجزیہ ہے وہ یہ کہ پی ٹی آئی اور حکومت کے مذاکرات پر اس کا اثر نہیں پڑے گا. مذاکرات ہوں گے اور گلے شکوے تو ظاہر کریں گے، دونوں طرف سے ہوں گے. وہ کہیں گے جناب انج ہو گیا انج ہو گیا، لیکن ہم ملک کے وسیع تر مفاد میں مذاکرات جاری رکھیں گے. کیونکہ اگر مذاکرات سے خان صاحب بھاگے، مذاکرات نہ کیے، تو ان کے لیے تو مشکلات ہی مشکلات ہیں. خان کے مقدمات جو ہیں وہ اپنے حتمی انجام کی طرف بڑھ رہے ہیں اور ان کو یہ اندازہ ہے کہ اگر وہ بات کسی طرف نہ چلی، الیکشن نہ ہوئے، تو پھر میں رگڑا جاؤں گا. تو ان کے لیے تو ایک سنہری اپرچونٹی آ گئی ہے کہ حکومت نے ان کو انگیج کر لیا مذاکرات کے لیے اور سپٹمبر کی وہ ڈیٹ دے رہے ہیں. یہ واحد راستہ ہے جس سے عمران خان صاحب اس بند گلی سے نکل جائیں گے. لیکن انہیں 99% یقین ہے کہ حکومت ان کو ڈاج کر دے گی. ان کا ڈسکوالیفائی ہونا ان کو پتہ ہے کہ وہ ہو جائیں گے. تو خان صاحب خود کو کیسز سے بچانے کے لیے حکومت کے ساتھ مذاکرات پر راضی ہوئے ہیں، ورنہ ان کے پاس کوئی چوائس ہوتی تو وہ کبھی بھی یہ کام نہ کرتے. پرویز الہی پہ 2 مقدمات ہیں. ایک مقدمہ سالٹ ویسٹ مینجمنٹ میں رشوت کا ہے. سالٹ ویسٹ مینجمنٹ کو انہوں نے پیمنٹ کرائی تھی، ان کی رکی پیمنٹ تھی. یہ وزیر اعلیٰ بنے تو انہوں نے فوری طور پر سرکاری خزانے سے کوئی 2 ارب کی پیمنٹ تھی وہ کرا دی. اس کے عوض انہوں نے 20 کروڑ روپے رشوت لی. 6.5 کروڑ چودھری پرویز الہی کے حصے میں آئے، 5 کروڑ مونس نے لیے، 5 کروڑ محمد خان بھٹی نے لیے، 50 لاکھ روپے زبیر خان نے لیے. یہ زبیر خان جو ہے یہ فرنٹ مین تھا اور اس نے یہ ڈیل کرائی تھی. اس کو 9 مارچ کو اٹھایا تھا اینٹی کرپشن نے اور پولیس نے، اور پھر اس کو تقریباً 38 دنوں کے بعد اس کی بازیابی ہوئی، یہ رہا ہوا، اس سے چودھری سے ملاقات بھی کی. لیکن اس نے وہ ساری چیزیں جو ہے سارا جو کچھ تھا وہ پولیس کو اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کرا دیا. اس مقدمے میں پرویز الہی صاحب نے ضمانت حاصل کر لی. وہ بھی ایک ایف آئی آر ان کے خلاف، یہ جو 20 کروڑ والا معاملہ ہے. اب جو نئی ایف آئی آر ہے اس کے مطابق پرویز الہی نے اپنے حکومت کے دوران طمع نفسانی کی خاطر، یہ ایف آئی آر کی لینگویج ایسی ہوتی ہے، طمع نفسانی کی خاطر اپنے عہدے اور اختیارات کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے مختلف اسکیموں اور منصوبہ جات میں کک بیکس وصول کیے ہیں. اسی طرح کا ایک منصوبہ، یعنی بہت ساری رشوت لی ہے لیکن ایک منصوبہ ان کے علم میں آ گیا ہے اینٹی کرپشن والوں کے. یہ ہے بحالی سڑک بل. یہ براستہ دریا و کسانہ لمبائی 9 کلومیٹر، یہ کوئی 9 کلومیٹر کا ایک سڑک کی بحالی کا منصوبہ ہے. اس کا ایک ٹھیکہ تھا 10 کروڑ 30 لاکھ 63 ہزار کا. اس میں سے بھی کچھ رشوت جو ہے وہ چودھری پرویز الہی کو پہنچائی گئی. تو ایف آئی آر میں لکھا گیا کہ ٹھیکیدار مدثر عباس کنسٹرکشن کمپنی کی پرفارمنس بیک گارنٹی کو بھی کمیشن رشوت کے عوض غیر قانونی طور پر اسکیم کی تکمیل سے قبل ہی ریلیز کر دیا گیا. یعنی سڑک بنی نہیں اور خزانے سے پیسے ریلیز کر دیے گئے اور کچھ رشوت لے لی گئی. اس میں جو لوگ انوالو ہیں ان میں میئر عظمت محکمہ ہائی وے گجرات، اشفاق احمد ایس ڈی او محکمہ ہائی وے گجرات، سلیمان سب انجینئر محکمہ ہائی وے گجرات، ٹھیکیدار مدثر عباس ایم ایس کنسٹرکشن کمپنی، حاجی طارق ہائی وے کنسٹرکشن کمپنی، سہیل اصغر چودھری، یہ جس کو آج کل صبح ہی گرفتار کیا گیا. اس کی ایک مقدمے میں ضمانت ہوئی، دوسرے مقدمے میں اس کو گرفتار کر لیا گیا. اس مقدمے میں نامینیٹ ہے سہیل اصغر چودھری. اور چودھری پرویز الہی سابق وزیر پنجاب، ان کے خلاف جو ہے یہ ایف آئی آر کاٹی گئی کل. اور اسی میں چودھری پرویز الہی کو گرفتار کرنے کے لیے اینٹی کرپشن نے کل رات ان کی رہائش گاہ پر چھاپا مارا. اور یہ کچھ 6 7 8 گھنٹے کی کارروائی تھی، لائیو دکھائی گئی، لائیو دیکھی گئی. تو کچے کے ڈاکو تو یا مارے جا رہے ہیں یا پکڑے جا رہے ہیں، لیکن پکے کے ڈاکو کبھی کسی کے قابو نہ آئے ہیں نہ آئیں گے، کیونکہ ان کو پکڑنے کا نہ کسی کا ارادہ ہوتا ہے نہ پکڑنے کی نیت ہوتی ہے.
صرف ڈرانا مقصود ہوتا ہے, گھسیٹنا مقصود ہوتا ہے, اور کچھ تھوڑا سا سبق سکھانا مقصود ہوتا ہے, کیونکہ پتہ سب کو ہے کہ کل کو پھر چراغ سب کے بجھیں گے, ہوا کسی کی نہیں ہے, کل کو کسی اور کی باری بھی آ سکتی ہے. تو جس دن پکے کے ڈاکو کے خلاف صحیح آپریشن ہو گیا, قانونی کارروائی ہو گئی, تو اس دن پھر یہ ملک جو ہے وہ کچے اور پکے کے دونوں کے ڈاکوؤں کے اثرات سے نجات پا جائے گا, اور شاید یہ اپنی سمت کا صحیح تعین بھی کر پائے گا. تو اب تک کے لیے اتنا ہی. آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے ولاگ میں. اپنا گرد نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے.